बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। कुरैश के 3 बेहतरीन सवार उतबा, शैबा फर्जंदान रबिया और वलीद बिन उतबा आगे बढ़े और मुसलमानों को दावत मुबारजत दी। जवाब में अंसार के 3 जवान निकले। मुशरिकीन ने कहा, हम अपने चचेरे भाइयों को चाहते हैं। चुनांचा अब हजरत उबैदा बिन हारिस, हमजा और अली रज़ी अल्लाह अन्हुम आगे बढ़े। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने शैबा को और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वलीद को ठिकाने लगा दिया। अलबत्ता उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु और उतबा के दरमियान 2 ज़रबों का तबादला हुआ और एक ने दूसरे को अच्छी तरह जख्मी कर दिया। लेकिन इतने में हजरत अली और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने अपने शिकार से फारिग होकर उतबा पर टूट पड़े और उसे कत्ल करके हजरत उबैदा को उठा लाए। उनका पांव कट गया था। इस वजह से 4 या 5 दिन बाद मदीना वापसी के दौरान सुफरा में उनका इंतकाल हो गया। मुबारजत का नतीजा मुशरिकीन के लिए बुरा साबित हुआ। चुनांचा वो गुस्से से बेकाबू होकर मुसलमानों की सफ़ों पर निहायत तंदी के साथ टूट पड़े और मर्द वाहिद की तरह यकबारगी हमला कर दिया। लेकिन मुसलमान अपनी जगह जमे रहे। वो अपना दिफा कर रहे थे और अहद अहद कह रहे थे। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक झपकी आई। फिर आपने सर उठाया और फरमाया, अबू बकर, खुश हो जाओ, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ गई। ये जिब्रील हैं, अपने घोड़े की लगाम थामे आगे आगे चल रहे हैं। उनके जोड़ों पर गर्द गुबार है। उस दिन अल्लाह ने 1000 फरिश्तों के जरिए से मुसलमानों की मदद की थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा पोश सिपाहाना शान से आगे बढ़े। उस वक्त आप ये आयत तिलावत फरमा रहे थे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लूनद दुबर। अनकरीब ये जत्था शिकस्त खा जाएगा और पीठ फेर कर भागेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरीली मिट्टी ली और शाहतिल वजूह, चेहरे बिगड़ जाएं कहते हुए मुशरिकीन के चेहरों पर दे मारी। अल्लाह की कुदरत, कोई मुशरिक न बचा कि जिसकी दोनों आंखों और नथुने में एक मुट्ठी मिट्टी में से कुछ न गया हो। इसी के मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। जब आपने फेंका तो दर हकीकत आपने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुशरिकीन पर हमले का हुक्म और जंग की तरगीब देते हुए फरमाया, शुद्धू, चढ़ दौड़ो। चुनांचा मुसलमान, जिनका जोश जिहाद अभी शबाब पर था, चढ़ दौड़े और उनके जोश खरोश में ये देखकर मजीद तेजी आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस उनके दरमियान मौजूद हैं और सबसे आगे बढ़कर लड़ रहे हैं। चुनांचा वो सफ़ों की सफ़े दरहम बरहम करने और गर्दनें काटने लगे। फरिश्तों ने भी उनकी मदद की। वो भी मुशरिकीन की गर्दनें मारते और जोड़ों पर ज़रब लगाते थे। चुनांचा आदमी का सर कट कर गिरता और पता न चलता कि किसने मारा है, और आदमी का हाथ कट कर गिरता और पता न चलता किसने काटा है। यूं मुशरिकीन पर शिकस्त नाजिल हो गई और उन्होंने राह फरार इख्तियार की और मुसलमानों ने उनको खदेड़ दिया। किसी को कत्ल किया तो किसी को कैद किया। उधर मुशरिकीन की ताईद में मुसलमानों के खिलाफ उनको भड़काने के लिए इब्लीस भी सुराका बिन मालिक बिन जाशम की शक्ल में हाजिर था। जब उसने फरिश्ते और उनकी कार्रवाइयां देखी तो उल्टे पांव पलट कर भागा और अपने आप को बहर अहमर में जाकर डाल दिया। अबू जहल एक ऐसे गिरोह में था जिन्होंने उसके गिर्द अपनी तलवारों और नेज़ों की बाढ़ कायम कर रखी थी। उधर मुसलमानों की सफ में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु के इर्द गिर्द 2 अंसारी जवान थे जिनकी मौजूदगी से वो मुतमईन न थे कि इतने में एक ने अपने साथी से छुपा कर उनसे कहा, चचा जान, मुझे अबू जहल दिखला दीजिए। उन्होंने कहा, उसे क्या करोगे?
اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے دونوں کو اسے دکھلایا۔ وہ دونوں ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر اسے قتل کر دیا۔ ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی اور اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے موصل کی مار پڑنے پر گٹھلی اڑ جاتی ہے، اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے تلواریں دیکھی اور فرمایا کلا کما قتلہ، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ یہ دونوں جوان افرا کے صاحبزادے معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما تھے۔ معوذ رضی اللہ عنہ تو اسی غزوے میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا۔ مارکا ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے پا لیا۔ ابھی اس کی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابو جہل نے کہا او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبوی میں حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر والحمد للہ، صدق وعدہ، نصر عبدہ، وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ پھر فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامتی، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ یہ مارکا کفر و ایمان کا مارکا تھا۔ اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا، اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کیا۔ یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے۔ اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ اسی لیے اس دن یعنی 17 رمضان المبارک کا نام یوم الفرقان پڑ گیا۔ اس مارکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر سربراہ لوگ تھے۔ ان میں سے 24 سردار کے لاشیں کھینچ کر بدر کے ایک گندے اور ناپاک کنویں میں پھینک دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کی منڈیر پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کا نام لے لے کر پکارا یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا۔ اے فلاں کے بیٹے فلاں اور اے فلاں کے بیٹے فلاں،
کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا؟ تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، ما انتم باسمع لما اقول منہم ولکن لا یجیبون، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ مکے میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین کے ذریعے سے پہنچی، جس سے انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ گری سے روک دیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہوں۔ لطف یہ ہوا کہ اسود بن مطلب کے 3 بیٹے مارے گئے، ان پر وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے۔ اس نے جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار پکار اٹھا، أَتَبْكِي أَن يُضِلَّ لَهَا بَغِيرٌ وَيَمْنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السُّهُودُ فَلَا تَبْكِي عَلَى بَكْرٍ وَلَكِنْ عَلَى بَدْرٍ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ۔ کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں۔ مزید چند اشعار کہے جن میں اپنے بیٹوں پر آہ فغاں کی۔ ادھر اہل مدینہ کی خوشخبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد روانہ فرمائے، ایک عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بالائی مدینہ کی طرف اور دوسرے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زیری مدینہ کی طرف۔ اس دوران میں یہود نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینے میں ہلچل مچا رکھی تھی، اس لیے جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ مدینے کے در و بام تہلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے میں نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت الہی کا تاج پہنے مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ مال غنیمت اور قیدی بھی تھے۔ وادی صفرا کے قریب پہنچے تو تقسیم غنیمت کا حکم نازل ہوا، چنانچہ آپ نے خمس نکال کر باقی مال غنیمت غازیوں پر تقسیم فرما دیا۔ پھر وادی صفرا پہنچ کر نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت علی بن ابو طالب نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد ارق الزبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ وہ سربر آوردہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے نکلے تھے، ان کی مقام روحہ میں آپ سے ملاقات ہوئی اور وہاں سے مدینے تک انہوں نے آپ کی رفاقت و قیادت میں سفر طے کیا۔ اس طرح آپ مدینے میں یوں مظفر و منصور داخل ہوئے کہ ہر دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام بھی ہوئے۔ اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فدیہ لینے کی رائے دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا، اور ان قیدیوں میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا
کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ بعض قیدیوں پر احسان کیا گیا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں جو مال بھیجا اس میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ابو العاص کے ساتھ رخصت کرتے وقت یہ ہار انہیں دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایسا ہی کیا، چنانچہ آپ نے ابو العاص کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چھوڑ دیں گے۔ ابو العاص نے مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئیں۔